इन जालिम भेड़ियों से और कुत्तों से ये बताओ, अगर मेरी गर्दन कल को काट दी जाती है, मुझे फांसी पर चढ़ाया जाता है, ये हरगिज मत समझना कि तुमने इस्लाम को खत्म कर दिया या इस्लाम का नुकसान पहुंचा दिया या मुसलमानों को खत्म कर दिया। हरगिज नहीं। हमारा तो ये मानना है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की लाश को लटका कर कूफा वालों ने ये मॉब लिंचिंग ही तो किया था, तो क्या उस वक्त इस्लाम खत्म हो गया? सब डर करके सहन करके सब चीजें छोड़ दिए? नहीं मेरे अजीजों, इस्लाम फलता रहा, फूलता रहा। इसीलिए ये कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर है इंशाअल्लाह अज़ीज़। इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद जो होलनाक मनाजिर पेश आए कूफा की सरजमीन पर, वो बयान से बाहर हैं मेरे अजीजों। अब मैं रुलाने के लिए बयान नहीं करता, लेकिन गम हमारा कुदरती है, गम हमारा फितरती है, आ जाता है। मैं तो बयान इसलिए करता हूं कि हमारे बच्चे जवान रहे और बूढ़े भी जवान रहे। करबला की दास्तान सुनकर डर करके सहन करके हालात से समझौता करने वाली बातें ना करें, बल्कि हमेशा एक बात याद रखें, तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से टकराने वालों की तारीख लिखी जाती है। ये कोई कमाल की बात नहीं। आज जो हुकूमत में है उसके तलवे चाटे, उसकी जूतियां उठाएं, ये चढ़ते सूरज को पूजा करने वाले लोग हर जमाने में आते रहेंगे, इनका नामो निशान नहीं होता। लेकिन जमाने बदलते गए बदलते गए, बहुत सारे बादशाह आए या बड़े बड़े लीडर आए, लेकिन तारीख में जो हुसैन का मकाम है वो किसी का मकाम नहीं, क्योंकि टक्कर भी ऐसे लिया था कि तारीख रकम कर दिया। इसीलिए शायर ने कहा है, रब की तौहीद कलमा नबी का विलाए मुर्तजा, सबको बचाने निकला है काफिला हुसैन का। कलमा नबी का, रब की तौहीद और विलाए मुर्तजा, सबको बचाने निकला है काफिला हुसैन का। अजीजान ग्रामी औकात, इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद इब्ने जियाद की सख्ती और ज्यादा बढ़ गई। ये वो हरामुत्तहर शख्स था जिसके मुतालिक सहाबा भी कहते थे कि इब्ने दुजाना, उसको इब्ने मरजाना कहा जाता था, एक ऐसी औरत का बेटा जिसको जानिया कहा जाता। इसके अंदर कहां से अच्छाइयां आती, कहां से नरम दिली आती, कहां से रहम आता। फिर हुआ यह कि इब्ने जियाद को यह खबर दी गई, जब मुस्लिम आए थे तो उनके साथ 2 बेटे भी आए थे। कहीं ऐसा ना हो कि उनके बच्चों की मोहब्बत फिर लोगों में जाग जाए और फिर अहले बैत की तरफ चल पड़े। मैं नहीं कहता मुसलमानों, जब जालिम अपनी ताकत के बलबूते सब पर जुल्म करता है, उसके बावजूद भी अहले हक के बच्चों से भी उसे घबराहट होती है, खौफ होता है, डरने लगता है। आपको पता है वो पाखंडी खिंजीर का बच्चा जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करता था, गाजियाबाद में दासना में बैठकर एक मर्तबा उसके मंदिर में 8 साल का बच्चा कहीं पानी पीने के लिए चला गया, दूसरे दिन पूरे न्यूज वालों को बुला लिया, पुलिस ने खबर कर दिया आतंकवादी आ गया था मेरे घर, कोई टेररिस्ट आ गया था। 8 साल का बच्चा पानी पीने के लिए भूले भटके चला गया, लेकिन नाम था मुसलमान। तो हम ये कहते हैं मेरे अजीजों, ये जो डरावना ख्वाब है, तुम्हारे पास सारी ताकत, सारी कुव्वत, सारा ओहदा, सारा डिपार्टमेंट, सब कुछ है, लेकिन फिर भी देखो अहले हक का 8 साला बच्चा भी तुम्हें बम लगता है। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह हम हक के साथ जीते हैं, तन्हा पूरे मुल्क में घूम रहे हैं, हमें किसी बात का खौफ नहीं। हम तो अपनी चादर लिए घूमते हैं या अमामा पहनकर, जिस दिन मौत आएगी इसी को कफन बनाएंगे और सो जाएंगे। लेकिन इन्हें डर है, 12-12 बॉडीगार्ड लेकर के भी बाहर नहीं आ सकते। उनको पता है इनकी दुम पर कोई भी पैर रखने वाला मुसलमान बच्चा बाहर आ सकता है, और बार बार ये सारी बातें करते रहते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, 1000 ताकतें जमा हो जाएं, अहले हक की इस्तिकामत का मुकाबला नहीं हो सकता। इमाम मुस्लिम बिन अकील के 2 बच्चों को क्या मामला था, उनकी उम्र कितनी थी? तारीख में यह 8 साल या 11 साल की उम्र के बच्चे थे। इतने बच्चे किसको नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन डर था। इब्ने जियाद ने कहा वो दोनों बच्चों को भी पकड़ लाओ जहां कहीं है तो मुस्लिम बिन अकील के बच्चों से भी नफरत या बच्चों से भी डर। अब जालिम कूफी इधर उधर ढूंढने निकले। इन बच्चों के साथ जो हुआ था वो दर्दनाक है, तारीख में और रिवायात में मौजूद है। ये दोनों बच्चे मोहम्मद और इब्राहिम, कूफा वाले तो इन्हें पनाह देने से मना कर रहे थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जाने से पहले अपने एक जान पहचान शख्स
اور ان کی محبت کرنے والے تھے قاضی شریح، ان کے حوالے کر دیا تھا، کہا کہ ان کو آپ مدینہ طیبہ رخصت کر دینا۔ قاضی شریح ہے یا کوئی دوسرا نام ہے؟ امام مسلم بن عقیل نے جن کے لیے وصیت کی تھی، ان صاحب نے کیا کیا، کہا ان بچوں کو رات کے وقت سجایا سنوارا اور کہا دیکھو بیٹا، ایک قافلہ آج مدینے کی طرف جا رہا ہے، تم اس قافلے میں شامل ہو جاؤ، تم اپنے گھرانے پہنچ جاؤ گے، تمہارا خاندان مدینے میں ہے، تمہارے باپ تو شہید ہو گئے، تمہارے باپ تو قتل ہو گئے، کوفہ اجنبی ہے، یہاں کس کے گھر رہو گے؟ بچے سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، باپ کی آغوش تربیت میں ناز و نیام سے آئے ہوئے مان لیا اور کہا ٹھیک ہے۔ ان صاحب نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ان بچوں کو اس قافلے تک پہنچا کر آؤ۔ بیٹا لے کر گیا، قافلہ نکل گیا تھا، دور سے دکھا دیا، وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے، دوڑ کے شامل ہو جاؤ۔ چھوٹے بچے تھے، دوڑتے رہے اس قافلے کو پکڑنے کے لیے اور قافلہ چلتا رہا، دھول لگتی رہی، کبھی ایک بچہ گر جاتا، دوسرا اٹھاتا، دوسرا گرتا، یہ اٹھاتا، پاؤں میں کانٹے چبھتے رہے، یہ بچے گرتے پڑتے رہ گئے، رات گزر گئی، قافلے کو نہ ملنا تھا نہ ملا، اور ڈرتے سہمتے یہ قافلے کے چکر میں گھومتے رہ گئے، اور جہاں سے نکلے تو وہیں آ کر پہنچ گئے۔ کوفہ کی سرحدی تھی، ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ تو ان دونوں بچوں کو ایک شخص نے دیکھ لیا اور پکڑ کر گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس حاضر کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا ان بچوں کو جیل میں ڈال دو، ابھی ان کا قصہ بعد میں دیکھا جائے۔ جیل میں ڈال دیا گیا، اور ڈالنے کے بعد ابن زیاد کی طرف سے نگرانی کا حکم تھا، لیکن جیل کے جو داروغہ تھے مشکور نامی، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے، انہوں نے رات کے وقت جیل کا دروازہ کھولا اور بچوں کو آزاد کیا اور کہا ان کو بھیج دیتا ہوں۔ ان بچوں کو انہوں نے آزاد کر دیا اور پھر بھیج دیا کوفہ سے باہر۔ یہ بچے کوفہ سے باہر نکلے اور دریائے فرات کے کنارے ایک درخت کے نیچے تھکے ہارے سو رہے تھے۔ ایک خاتون پانی بھرنے کے لیے آئی، انہوں نے دیکھا گلاب جیسی رنگت کی حسین شہزادے کس کے ہیں؟ عورت قریب آئی، پوچھا کون ہو تم؟ کہا ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ وہ خاتون تڑپ گئی، کہا اے بچوں، میری جو مالکن ہے میرے گھر، جس کی میں کنیزہ ہوں، وہ خاتون سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیز ہے، وہ رسول اللہ کے گھر کام کرنے والی خاتون میری مالکن ہے آج۔ اگر وہ تم کو دیکھے گی تو خوشیوں سے پھولے نہ سمائے گی، خوش ہو جائے گی، چلو میرے گھر۔ ان دونوں شہزادوں کو وہ اٹھائی اور اپنے گھر لے آئی۔ اپنی مالکن سے کہا اے خاتون، آج ہمارے گھر بشارت آ گئی، مسلم بن عقیل کے شہزادے فاطمہ کے گھر کے لاڈلے آئے ہوئے ہیں۔ وہ خاتون دیکھتی ہے، وہ تو خوشیوں میں وجد کرنے لگتی ہے، میرا گھر آج بہاروں سے بھر گیا، میں رسول اللہ کے خاندان کو اپنے گھر کب لا سکتی تھی، آج میری قسمت جاگ گئی۔ بچوں کو نہلایا دھلایا اور انہیں گرم کھلایا اور کہا بچوں تمہیں کسی بات کی فکر نہیں، تم میرے گھر آرام کرو، جب مناسب ہوگا میں تمہیں خود لے جا کر مدینے چھوڑ آؤں گی۔ اس خاتون کی بے پناہ محبت تھی ان شہزادوں سے، لیکن تاریخ میں ایک عجیب اتفاق رہا ہے، شیطان کے گھر کبھی ولی اور کبھی ولی کے گھر شیطان، یہ رشتے دیکھنے کو ملے ہیں۔ اس محب اہل بیت خاتون کے گھر اس کا جو شوہر تھا حارث نام کا، یہ بدبخت لالچی آدمی تھا، یہ دن بھر عبید اللہ بن زیاد کا دیا ہوا انعام کا لالچ لے کر گھوم رہا تھا۔ لوگ جگہ جگہ گلیوں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ عبید اللہ بن زیاد نے دن 2 بچوں کو گرفتار کر کے جیل میں رکھا تھا، اور داروغہ نے ان جیل کے دروازوں کو کھول کر بچوں کو آزاد کر دیا، بچے بھاگ گئے۔ لیکن ہوا کیا، ابن زیاد نے داروغہ کو بلایا، مشکور کو پوچھا کیا کیا؟ کہا میں نے بچوں کو چھوڑ دیا۔ کہا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ کل قیامت کے دن اگر میرا نام دوزخیوں کے درمیان آ جائے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا اے اللہ کے نبی، میں تمہارے شہزادوں کو جیل سے چھوڑا تھا، آج مجھے جہنم سے آزادی مل جائے، میں تو اس تمنا کو لے کر آزاد کیا۔ تو ابن زیاد نے کہا اگر تیری وہی تمنا ہے تو تو وہاں پہنچ جا، جلدی سے پہنچ جا۔ یہ کہتے ہوئے داروغہ کا اس نے قتل کر دیا تھا، مشکور کو بھی قتل کر دیا، اور پھر اب کے بعد جوش و غضب میں آ کر کے اعلان کیا جو ان 2 شہزادوں کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، اتنا ہی مال دیا جائے گا۔ اب لالچی کوفی ہر جگہ ادھر ادھر گھوم رہے تھے ان بچوں کی تلاش میں، جگہ جگہ مارے مارے گھوم رہے تھے، اور یہ حارث نامی شخص دن بھر تلاش کر کے رات کو اپنے گھر پہنچا ہے، اپنی بیوی کے پاس آیا اور سو رہا ہے۔
رات کے وقت, لیکن اسے یہ خبر نہیں کہ جن بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا وہ بچے اسی کے گھر میں آرام کر رہے ہیں. خاتون تو جانثاران اہل بیت میں سے تھی, محبان اہل بیت میں سے تھی. اس خاتون نے تو حق ادا کیا تھا محبت اہل بیت کا, بچوں کو کھلایا پلایا اور سلایا. بچے نرم و نازک بستر پر سوئے تھے. رات کو ان دونوں شہزادوں نے خواب دیکھا. حضرت محمد جو بڑے صاحبزادے تھے, ابراہیم جو چھوٹے صاحبزادے تھے, خواب میں دیکھا اپنے باپ کو. خواب میں یہ دیکھا ان دونوں شہزادوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسند نشین ہے, صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں, اور مسلم بن عقیل خونی جبے میں تر بتر رسول اللہ کے پاس آ رہے ہیں. ان کے جسم پر خون ٹپک رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا اور اس مسلم بن عقیل سے پوچھا, مرحبا, آ جاؤ مسلم, تمہارے لیے میں پانی لیے کھڑا ہوں. لیکن اے مسلم, اکیلے آگے بچوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو, بچے کہاں ہیں؟ مسلم بن عقیل نے کہا, یا رسول اللہ, میرے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں, میں انہیں پیچھے چھوڑ آیا ہوں. اتنا سننا تھا, یہ بچے خواب دیکھ رہے تھے, بچک کر اٹھ گئے اور ایک دوسرے سے چمٹ کر رونے لگے. دونوں نے سیم خواب دیکھا تھا, ایک دوسرے کو خواب بتایا. دونوں نے کہا میں نے بھی بابا جان کو دیکھا, دوسرے نے کہا میں نے بھی بابا جان کو دیکھا. رسول اللہ کی محفل میں ابا جان کو خونی جبے میں تر بتر ہم نے دیکھا ہے. اللہ اکبر, یہ بچے سہم کر رو رہے تھے, ان کی آوازیں بلند ہو گئی. گھر میں بچوں کی آواز. وہ بے اولاد شخص تھا حارث, رات کو جاگ گیا, اپنی بیوی سے پوچھا, ہمارے گھر تو کوئی اولاد نہیں, یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی نے کہا شاید پڑوسی کے گھر سے آواز آتی ہوگی, تم سو جاؤ. بیوی نے منع کیا بتانے سے. پھر اس ظالم نے کہا نہیں, مجھے تو لگتا ہے میرے گھر میں بچوں کی آواز ہے, پڑوس کے گھر کے بچوں کی آواز اتنی تیز نہیں آتی. خاتون نے بہلایا پھسلایا اور کہا کہ تم سو جاؤ. لیکن اس ظالم نے کہا مجھے دیکھنا ہے, میرے گھر کی تلاشی لینی ہے. گھر ڈھونڈتے ہوئے آیا اور اسی حجرے میں آیا جس میں بچے سو رہے تھے, اور اٹھ کر کے یہ ایک دوسرے کو چمٹ کر رو رہے تھے. حارث آتے ہی پوچھتا ہے, اے بچوں تم کس کے ہو, کس کے بیٹے ہو, میرے گھر کیسے آئے؟ بچے تو اس گھر کو محبان اہل بیت سمجھتے تھے. دیکھا تھا ایک دن پہلے خاتون نے نہلایا دھلایا ہے, کھانا کھلایا ہے, ہمارے گھر ہمارا جانثاروں کا یہ گھر ہے. بچوں نے تڑپ کر کہا اے شخص, ہم تو مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں, ہم اہل بیت نبوت سے تعلق رکھتے ہیں. اتنا سنتے ہی یہ حارث دونوں بچوں کے بال پکڑ کر کھینچ کر کے اٹھایا. کہا دن بھر تمہاری تلاش میں سرگرداں تھا, میں نے کہاں کہاں کی خاک چھان ماری, تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا اور تم میرے گھر کے بستر پر سو رہے ہو. دونوں بچوں کے گال پر تماچے مارنے لگا. غصے کے مارے دونوں بچوں کو تھپڑ رسید کرتا رہا. یہ بچوں کا منظر دیکھ کر کے اس کی خاتون بیچ میں آ گئی. کہا ظالم, تو اپنے ہاتھوں کو بچا لے, تو کل قیامت کے دن فاطمہ کے سامنے کھڑا ہوگا, علی کے سامنے کھڑا ہوگا, رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. ان کے گھر والوں کو دی ہوئی تکلیف کا کیا جواب دے سکتا ہے؟ حارث کے سر پر یہ لالچ کا بھوت سوار تھا. اس کی بیوی کی بات ایک نہ سمجھ آئی. وہ بچوں کو بالوں سمیت کھینچتا ہوا باہر لا رہا تھا. بیوی قدموں میں گر گئی, لپٹ گئی اور بار بار اصرار کیا, آج ایک بار میری مان لے, ان بچوں کی جان بخش دے, میں زندگی بھر تیری غلامی کروں, تو جو کہے وہ مان لوں, اپنی جان قربان کر دوں. لیکن حارث کو نہ ماننا تھا, نہ مانا. یہاں تک کہ بیچ بچاؤ میں اپنی بیوی کی ناک کو پھوڑ دیا, اس کے چہرے کو زخمی کر دیا اور اسے بے ہوش کر دیا. اپنی بیوی کو مار مار کر پھر گھر سے اپنی تیز ترار تلوار کو اٹھایا اور کہا چلو اے بچوں, تمہارا وقت آ گیا, تمہارا باپ جہاں گیا ہے میں تمہیں وہاں جلدی کیوں نہ پہنچا دوں, تم بھی وہاں پہنچ جاؤ, تاکہ عبید اللہ بن زیاد نے جو 100 اونٹ کے انعام کا یہ اعلان کیا ہے میں اس کا حقدار بن جاؤں. کل میرے گھر 100 اونٹ آئیں گے, میرے گھر اتنا ہی مال آئے گا, بس مجھے تمہاری گردنوں کو لے جانا ہے, تمہارے کٹے ہوئے سروں کو لے جانا ہے. ان بچوں کے بالوں کو پکڑ کر وہ کھینچتا ہوا دریائے فرات کے قریب آیا. عزیزان گرامی وقار, تاریخ کی یہ سچائیاں جب ہم پڑھتے ہیں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, ہمارا جسم بوجھل ہو جاتا ہے, کلیجہ منہ کو آتا ہے. ان بچوں کی اس وقت بھی محبت یہ تھی, دونوں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے. حارث سے کیا کہتے ہیں محمد جو بڑے صاحبزادے تھے, وہ یہ کہتے حارث ایک بات کہتا ہوں, میری آخری یہ بات سن لے, اس لیے کہ پہلے جب تو تلوار چلائے تو میری گردن پر مار دینا, اس لیے کہ یہ چھوٹا جو ہے اس کا قتل میں دیکھ نہ سکوں گا, میں اس کے قتل کو اپنی آنکھوں سے گوارا نہ کر سکوں گا. چھوٹے نے بڑھ کر کے اس کو تھام لیا اور کہا حارث
हरगिज मेरे भाई की मत सुनना, इसलिए कि पहली तलवार मेरी गर्दन पर चलाना, मैं अपने बड़े भाई के कत्ल को देख ना सकूंगा। हमारे बाप वैसे ही पहले मारे जा चुके हैं, उनको गवर्नर हाउस से पटक कर उनकी हड्डियां तोड़ी जा चुकी है, हम उस गम से अभी बाहर ना निकल पाए, हमारे भाइयों की मौत हमारे सामने ना हो। एक दूसरे पर बहस मुबाहिसा कर रहे हैं, एक कहता मुझे पहले कत्ल कर दो, दूसरा कहता पहले मुझे कत्ल कर दो। जब कत्ल होना ही है तो ये कैसा मिजाज था जो रसूलुल्लाह के खानदान में था, मरना है ही तो भाई की मौत देखकर क्यों मरे, भाई को मरता हुआ देखकर क्यों मरे, मरना है ही तो पहले अपनी जान दे दे, भाई की हिफाजत हो सकती है तो हो जाए। ये मिजाज रसूलुल्लाह के मुआशरे में मिलता है, मेरे आका का बनाया हुआ मिजाज था। दोनों शहजादे जब बहस मुबाहिसा करते रहे, हारिस ने दोनों की गर्दनों को पकड़ा और कहा तुम दोनों की ख्वाहिश पूरी एक साथ करता हूं। तलवार हवा में लहराया और एक साथ गर्दन पर मारा, जिससे दोनों शहजादों के सर हवा में उड़ गए। और इन नौनहालों का ऐसा कत्ल दुनिया ने देखा कि सर उड़ते हुए रेत में आकर गिर गए। इसीलिए शायर ने तो कहा था, उन फूलों का क्या जो बहारे जा फिजा दिखला गए, अफसोस तो उन कलियों का है जो बिन खिले मुरझा गए, बिन खिले मुरझा गए। इन फातिमा के लाडलों का, अहले बैत नबुव्वत के, खानदान नबुव्वत के शहजादों का ये पहला कत्ल था। इस कम उम्री में ये दो बच्चे शहीद हो गए कूफा की सरजमीन पर। इन दोनों के सरों को सजा करके दूसरे दिन ये हारिस नामी बदबख्त सालिम उबैदुल्लाह बिन जियाद के गवर्नर हाउस में पहुंचा और ये दोनों शहजादों के सर लाया और कहा, ऐलान के मुताबिक मेरे 100 ऊंट मुझे दे दो, 100 ऊंट का इनाम मुझे दे दो। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा, अरे सालिम तुझे किसने कहा था कि इनके मुर्दा, इनके कटे हुए सर लाने के लिए, मैं तो जिंदा लाने के लिए कहा था। अगर यजीद ने मुझसे पूछ लिया कि इन बच्चों को कत्ल करने का ऑर्डर किसने दिया था तो मैं क्या पेश करूंगा। ये कहते हुए उबैदुल्लाह बिन जियाद ने उसी वक्त हारिस की गर्दन उड़ा दिया जो सुबह के वक्त बच्चों का कातिल था। रब्बुल आलमीन ने शाम से पहले उस जालिम को कैफर किरदार तक पहुंचाया। इसीलिए कुरान कहता है, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, अन करीब जालिम ये जान लेंगे किस खाई में अल्लाह उन्हें गिराएगा। जुल्म की एक तारीख होती है, जुल्म की हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चल सकती, अल्लाह करीम की पकड़ आ ही जाती है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, तारीख के इन औराक को आज मैं यहां रोकता हूं इसलिए कि ये कूफा की जमीन जो खूने अहले बैत से लाल हुई, इसके बाद अहले बैत यहां आए नहीं। खत तो जा चुके थे इमाम हुसैन के पास, अब इमाम हुसैन का काफिला मक्का से निकलना था और फिर वो करबला पहुंचना था। जो खूनी मंजर वहां होना था वो सारे वाकयात इंशाअल्लाह कल यौम आशूरा है और आशूरा के दिन इंशाअल्लाह अज़ीज ये करबला की दास्तान हम सुनाएंगे ताकि आपके अंदर ये दिक्कत भी तारी हो। ये नहीं कि हम खिचड़े खाएं, ये नहीं कि हम सिर्फ शरबतें पिएं, ये नहीं कि हम अच्छे अच्छे खाने खाएं। कल का दिन हमें ये याद करने के लिए भी है कि आज से 14 सदियों पहले यही वो दिन था जब आसमान का सूरज तमादत और अपनी चिलचिलाहट पेश कर रहा था। मेरे रसूल का शहजादा 3 दिन से भूखा और प्यासा मैदान में अपने बच्चों को लेकर एक बहुत बड़ा इम्तिहान दे रहा था। आज अगर मैं घर में सहर के वक्त सो रहा हूं तो शर्म से डूबकर मरना चाहिए, फजर के वक्त सो रहा हूं शर्म से डूबकर मरना चाहिए। यही वो आशूरा की तारीख थी जब गर्दनों पर तलवारें थी। उस वक्त भी हुसैन रब का सजदा फरामोश नहीं कर रहा था, हुसैन सजदे में रहा। और मेरे अजीजों, रसूलुल्लाह के उस खानदान का तस्वुर लेकर के कल का दिन हमें जीना है और खिराज तहसीन पेश करना है, अकीदत के नजराने पेश करने हैं और फिर ये पुकार करके जाना है, इन जालिम कुत्तों को बता करके जाना है। हम हर साल करबला बयान करके फिर एक नया हौसला लेकर उठते हैं और दुनिया को ये बताते हैं, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन शेरों में हमारा शुमार है जो हक बोलते हैं और हर हक पर कायम रहते हैं। होता यह है कि इधर से भी उधर से भी फसाद मचाया जाता है। हजरत अली के खिलाफ कुछ जमातें बोलती हैं, हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ कुछ जमातें बोलती हैं। अब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और करबला के वाकयात के मुतालिक जो लोगों को पेट में दर्द है और ये कहते हैं, ये मौलाना लोग बड़े बड़े वाकयात सुनाते हैं, लंबी दास्तानें सुनाते हैं, करबला के मैदान में ये हुआ वो हुआ। हुसैन आज़म करबला के मैदान में गए थे, उनके सामने उनके बच्चे शहीद हो रहे थे, कट रहे थे। और हुसैन कौन है? रसूलुल्लाह के नवासे। हुसैन कौन है? अली के बेटे। हुसैन कौन है? फातिमा की जिगर गोश्त।
ان کے ساتھ نسبتیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اتنے بڑے حسین اعظم اور صحابی رسول ہیں جس کے درجے کو کوئی غوث بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ بات تو طے ہے. اب یہ سوال چوہوں کی طرف سے جو یہ کہتے ہیں کہ جب کربلا کے میدان میں وہ اپنے بچوں کو نہیں بچا سکے تو پھر کوئی غوث اور کوئی قطب کوئی ولی تمہارے پکارنے پر تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ہمارا بھولا بھالا جوان جس کو پٹی پڑا دی جاتی ہے وہ سمجھتا ہاں کربلا کے میدان میں جب حسین اپنے بچوں کو نہیں بچا سکے تو پھر دوسرے ولی کیا بچائیں گے، اور کیوں ہم دوسرے اولیاء کو پکاریں گے مدد کے لیے؟ یہ اس طرح کے شوشے چھوڑے ہوئے ہیں. پہلے تو ان ظالموں کو یہ جواب دو، حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں جان بچانے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا بلکہ اپنی جان دے کر اسلام بچانے بھیجا گیا تھا. وہ وہاں جان بچانے نہیں گئے تھے بلکہ اپنی جان کی قربانی دے کر اسلام بچانے گئے تھے. اگر وہ کوشش فرماتے یقیناً پورا دریائے فرات ان کے قدموں پر موجے مار رہا ہوتا. حقیقت بات ہے میرے عزیزوں، وہ دارالامتحان میں تھے. امتحان کے وقت وہ امت کو ایک عظیم درس دینے گئے ہوئے تھے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مدد نہیں کر سکتے، یہ مدد نہیں کر سکتے. ہم بغداد شریف میں تھے اور واپس آئے زیارت کے. ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا اچھا مولانا بغداد سے جا کر آ رہے ہیں، آپ کی جماعت تو غوث پاک کہتی ہے. کہا بالکل. کہا وہاں تو اتنے بم برس رہے ہیں، سنا ہے وہاں تو مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے، کتنے تو وہاں پر میزائل داغے جا رہے ہیں. کہا ہاں سنا ہے، ہو بھی رہا ہے، حقیقت ہے، ہم دیکھ کر کے بھی آئے. کہا تو پھر غوث کیا کر رہے ہیں آپ کے؟ کیا ان کو بغداد والوں سے محبت نہیں ہے؟ میں نے ان سے سوال کیا، غوث پاک کو بغداد والوں سے جتنی محبت نہیں ہوگی اس سے کروڑوں درجے اللہ کو مومنوں سے محبت ہے. میں پوچھا اللہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ولی کا مقام بعد میں ہے. اللہ کیا کر رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ان مومنوں سے محبت نہیں ہے؟ نادانوں، اگر یہی سوال کرنا ہو تو پھر بدر میں، احد میں، خندق میں ہر جگہ سوال یہ کرنا پڑ جائے گا کہ رب تعالیٰ نے مومن جماعت کی نصرت کیوں نہیں کی؟ جب دارالامتحان میں ہوتا ہے کوئی امتحان کے میدان میں تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی جان بچ رہی یا کون بچا رہا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے قدم کتنے مضبوط ہیں. استقامت کا امتحان ہوتا ہے. بہرحال سوالات بہت، اعتراضات بہت، اور ہمارا وقت اس میں ختم ہونا چلے جائے. ہم تاریخ کی طرف آتے ہیں. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے انتقال کے بعد یزید تخت خلافت پر بیٹھ گئے، جبکہ بڑے صحابہ کی منظوری نہیں تھی، اتفاق نہیں تھا. اور جو صحابہ موجود تھے اس میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ، حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، یہ بڑے صحابہ اس وقت تھے. اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی، ان چاروں نے انکار کر دیا تھا کہ یزید کی تولیت یا اس کی خلافت کو ہم تسلیم نہیں کرتے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ یزید بیٹھتے ساتھ ساری جگہوں پر خط لکھنے شروع کر دیے کہ میری بیعت لے لو. اپنے باپ، میرے باپ نے اعلان کیا ہے اپنے انتقال سے پہلے، لہذا میں امیر المومنین. کوفہ میں، بصرہ میں، سب جگہ یزید کی بیعت شروع ہو گئی. اب مسئلہ آ جاتا تھا مدینے کا، اور یہ چاروں بڑے صحابہ مدینے میں تھے. تو یزید کو ڈر انہی لوگوں سے تھا کہ یہ چار لوگ اگر منع کر دیے اور انکار کر دیے تو پورے حجاز میں میرا بیڑا غرق ہو جائے. اور ان چاروں میں کوئی ایک بھی کھڑا ہو گیا اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے تو آدھی دنیا ان کی طرف مائل ہو جائے گی. اس لیے کہ یہ چاروں بڑی عظمت والے ہیں. ایک صدیق اکبر کا بیٹا، ایک فاروق اعظم کا بیٹا، ایک حیدر کرار کا بیٹا، ایک عبد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا. تو یہ عشرہ مبشرہ کے بیٹے ہیں اور ان کی نسبتیں بھی بڑی ہیں. اور یزید کہاں، اس کی کون سی نسبت ہے؟ یہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کی عمارت کے زمانے میں پیدا ہوا، یعنی جب وہ گورنر تھے اس زمانے میں پیدا ہوا. ان چاروں صحابہ سے عمر میں بھی چھوٹا، اور عمل کا تو دور دور تک کوئی واسطہ ہی، کیونکہ تاریخ میں یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں. آج بھی یزید دن رات عیاشی میں مبتلا رہا، کیونکہ اس نے عمارت دیکھی تھی اور مالداری دیکھی تھی، جس کی وجہ سے اس کے فسق و فجور کا سب
بعد میں لوگوں کو پتا چلا جب وہ تخت پر بیٹھا، بندروں کو کھلانا، نچانا، کبوتر بازی کرنا اور باندیوں سے اور غلاموں سے رقص کروانا، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ موجود تھی۔ اب یہ خبریں جب مشہور ہو گئی تو کیا جو رسول اللہ کے صحابہ ہیں ایسے شخص کو امیر تسلیم کر سکتے تھے جنہوں نے خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھا، جو چاروں خلفاء کا زمانہ دیکھے ہوں اور جو خود رسول اللہ کو دیکھے ہوں؟ وہ اس عظیم اسلام کے دامن میں کسی ایسے شخص کو برداشت کر سکتے تھے؟ ہمارا اور تمہارا حال الگ ہے۔ ہم نے ہر طرح کے امیروں کو دیکھا ہے، ہر طرح کے حاکموں کو دیکھا ہے، چوروں کو بھی دیکھا ہے، ڈاکوؤں کو بھی دیکھا ہے۔ ہمارے سامنے کسی نئے لیڈر کو لا کر اس کی تعریف کر دی جائے تو ہو سکتا ہے پھسل جائیں، کیونکہ بروں کو ہی دیکھتے آئے۔ لیکن وہ چار صحابہ جو مدینے میں ہیں، ان کا حال تو ایسا تھا جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، جنہوں نے صدیق اکبر کا زمانہ دیکھا اور فاروق اعظم کی عدالت دیکھی ہے، عثمان بن عفان کی سخاوت دیکھی اور حیدر کرار کی شجاعت دیکھی ہے۔ یہ خلفائے راشدین کا سنہرا دور دیکھے ہوئے صحابہ، ان کے سامنے کوئی آ کر کے یہ کہے دن رات عیاشی کرنے والا، باندیوں کو نچوانے والا اب مسلمانوں کا امیر المومنین بن گیا ہے، خلیفہ وقت ہے، کیسے تسلیم ہو سکتا ہے؟ ہوا یہ کہ اس نے بلا کر مشورہ لیا۔ مدینے میں اس وقت جو گورنر تھے ولید بن عقبہ، ولید بن عقبہ کو اس نے ایک خط لکھا اور کہا یہ جو بڑے لوگ موجود ہیں مدینے میں ان کو بلاؤ، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر، کر کے ان کو میری بیعت لے لینا، تم وکیل بن جاؤ۔ ابھی تک حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر مدینے نہیں پہنچی تھی، سب جگہ مشہور نہیں ہوئی تھی، تو یزید کا خط آیا ولید بن عقبہ کے ہاتھ۔ ولید بن عقبہ ایک نرم دل آدمی تھا، لیکن پڑھتے ہی خط کو کانپنے لگ گیا، کہا یہ تو بہت بڑا کام ہے میرے سر پر جو ڈالا گیا ہے، یزید کو تو یہ لوگ تسلیم کر ہی نہیں سکتے، کیا کیا جائے؟ تو وہ ظالم مروان جس کی تاریخ ہے آپ نے سنا، حضرت عثمان ابن عفان کی مہر جس نے چرائی تھی، ان کے قتل کا جو سبب بنا تھا، مروان موجود تھا۔ اس سے ولید بن عقبہ نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، کہا چاروں کو بلاؤ اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھو، کہو کہ امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور وہ اپنے انتقال سے پہلے اعلان کر کے جا چکے ہیں، ان کا بیٹا خلیفہ ہے، لہٰذا تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی اور بیعت کر لو، اگر وہ یہاں پر نہیں مانتے تو ان کا قتل کر دو۔ مروان نے سیدھے قتل کا مشورہ دیا۔ یہ بڑے صحابہ کے متعلق ولید بن عقبہ نے کہا ہرگز میں اپنے ہاتھ کو ان کے خون سے رنگین نہیں کر سکتا۔ پھر بھی اس نے بلوایا، یہ چاروں صحابہ کو جیسے ہی بلایا گیا، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی، اگرچہ مدینے کو خبر نہیں پہنچی تھی حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی، لیکن چاروں کو احساس ہو گیا کہ گورنر اگر ہمیں بلا رہا ہے تو یہ ملک شام کی آئی ہوئی کوئی خبر ہے۔ وہ اپنی تیاری سے ہی گئے تھے۔ حضرت امام حسین اپنے چند ساتھیوں کو لے گئے تھے اور کہا میں اندر جا رہا ہوں، اگر آواز بلند ہو جائے تو تم آ جانا اور پھر معاملات طے کیے جائیں گے۔ حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابو بکر اور حضرت عبداللہ بن عمر، یہ چاروں دارالحکومت میں آئے، گورنر ہاؤس میں، اور اس وقت ولید بن عقبہ موجود تھا اور مروان بھی موجود تھا۔ اس نے خط پڑھ کر کے سنایا یزید کا خط آیا ہے اور وہ خلافت کا حقدار تھا، اس لیے امیر معاویہ نے اس کے خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا، لہذا میں اس کا وکیل ہوں، یزید امیر المومنین کی طرف سے میں تم سے بیعت لیتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر وہ موجود تھے، اور یہ دونوں صاحب عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، یہ کھڑے ہو گئے، کہا ہمیں ایک دن کی مہلت دے دو، ایک دن کی مہلت دے دو۔ وہ نکلے، حضرت امام حسین کو اس نے پکڑ لیا، کہا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب یہاں مضبوط خلافت کا کوئی دعوے دار ہے تو حضرت علی کے بیٹے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی طرف پوری دنیا مائل تھی۔ حضرت امام حسین سے پوچھا تو حضرت امام حسین نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جیسوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ یزید جیسا شخص خلافت کے تخت پر بیٹھ جائے، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ایسی کوئی خبر بھی ہم سنیں، کیونکہ یہ تخت خلافت کسی بادشاہ کا نہیں، یہ رسول اللہ کی نیابت کا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں جس کے اندر نہیں، وہ ان کی نیابت کیا کر سکتا ہے؟ تو ولید بن عقبہ نے کہا معاملہ گرم ہو جائے گا، حسین تو تیار نہیں۔ پھر کہا نہیں، آپ کو تو بیعت کرنا ہوگا۔
حضرت امام حسین نے کہا میں اس طرح چھپ کر بیعت کرنے والا نہیں، جب سارے مدینے والے سب لوگ بیعت کریں گے تب میں بھی علل اعلان آؤں گا، سب کے ساتھ آؤں گا، آج مجھے جانے دو۔ ولید بن عقبہ نے ان کو بھی جانے دیا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ گئے، مروان بن حکم کھڑا ہوا اور کہا ولید بن عقبہ کو، کہا کہ تو نے بہت بڑا موقع گنوا لیا، آج ان کو قتل کر دینے کا سب سے بہترین موقع تھا، تو گنوا لیا اور تو آج ان سے بیعت نہیں لے سکا۔ مروان کہہ رہا ہے دیکھ لینا زندگی پر اب تجھے حسین سے بیعت کبھی نہیں مل سکی، ایک بار وہ یہاں سے جا چکے ہیں، حسین کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتے، تیرے لیے اچھا موقع تھا۔ ولید بن عقبہ نے کہا میرے لیے ساری دنیا آ جائے لیکن میں حسین کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے قرابت دار نواز ہیں۔ تو مروان بن حکم نے ولید بن عقبہ کی شکایت لکھ کر کے بھیجی یزید کے پاس کہ اس کی نرم دلی کی وجہ سے یہ چاروں چلے گئے۔ اور ہوا کیا، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رات کے وقت ہی اپنا سامان لیے اور مکہ چلے گئے، مدینہ طیبہ چھوڑ کر چلے گئے کہ دوسرے دن پھر یہ گورنر بلائے گا اور زبردستی کرے گا، لیکن مکہ میں جائیں گے تو حرم پاک میں خانہ کعبہ کے اطراف کوئی کسی کو زور زبردستی نہیں کر سکتا جو حرم میں جائے گا، جنگ بھی حرام ہے، قتل و قتال بھی حرام ہے۔ تو یہ صحابہ وہاں چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ اب امام حسین مدینہ میں تھے، دوسرا دن آیا تو پھر دوسرے دن پھر اس نے بلایا ولید بن عقبہ نے، کیا ہو؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج پھر کہا کہ نہیں، میں اس بیعت کے لیے راضی نہیں ہوں اور مجھے زور زبردستی نہ کیا جائے۔ ولید بن عقبہ نے کہا اے حسین ابن علی، میں آپ کی تعظیم کرتا ہوں، آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن میرے اوپر ملک شام کا حکم آیا ہے، پریشر میں ہے، میرے اوپر دباؤ ہے، لہٰذا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ یا تو میرے اس شہر میں یا حدود میں نہ رہیں جہاں میری گورنری ہے، یا تو بیعت کر لیجیے۔ امام حسین نے کہا میں شہر تو چھوڑ دوں گا لیکن بیعت نہیں کروں۔ اور کون سے شہر چھوڑنے کی بات؟ مدینۃ الرسول۔ امام حسین اپنے خاندان والوں کو آ کر بتاتے ہیں، اور امام حسین نے اہل بیت کے گھرانے میں یہ بات بتائی کہ آج ہمارے لیے ایسی حالت آ گئی ہے، مدینے میں رہنا ہے تو ہمیں اس کی بیعت قبول کرنا ہوگا اور اس کو امیر المومنین تسلیم کرنا ہوگا، یا تو پھر مدینے سے باہر نکل کر جیسے میرے دو بھائی مکہ چلے گئے، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر، اسی طرح مجھے بھی مکہ حرم کعبہ میں جانا ہوگا۔ اہل بیت کا بچہ بچہ کہنے لگا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر چھوٹ رہا ہے، اے امام علی مقام، اس کو گوارا کر لیں گے لیکن رسول اللہ کی شریعت چھوٹ جائے یہ گوارا نہ کریں۔ حضور کے شریعت پر اور اسلام کی تاریخ میں ایسا کوئی دھبا آ جائے یہ گوارا نہ ہو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مسئلہ کتنا اہم تھا، ظالموں کو پتہ نہیں جو اوپر اوپر کی تاریخ پڑھتے ہیں اور بک بک کر کے ٹی وی میں چلے جاتے ہیں کہ امام حسین نے خواہ مخواہ اپنے بچوں کو جھونک دیا کربلا کے میدان میں، اور یہ سیاسی جنگ تھی نعوذ باللہ۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ خروج کیا، خروج کا مطلب ہوتا ہے بغاوت کیا، جب ایک امیر المومنین ہو گیا تھا، خلیفہ وقت ہو گیا تھا، تو امام حسین بغاوت کر کے کیوں گئے؟ اس طرح کے جو اعتراضات کرتے ہیں ان ظالم ناعاقبت اندیشوں کو خبر تک نہیں ہے تاریخ کی سچائیاں، انہیں معلوم بھی نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے یزید کی ذریت کے لوگ ہوں یا یزید کے مشاغل اور اس کے کاموں سے اتفاق رکھتے ہوں، اسی لیے اس کو آج بھی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں۔ آج بھی ایسی قوم موجود ہے، ایک طرف رسول اللہ کا پورا گھرانہ ہے، کیا امام حسین جن کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی گود میں رکھ کر پالا ہو، بلکہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین کا لعاب پاک، امام حسین کا لعاب تھوک خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چوستے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یمتص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعاب الحسین کما یمتص التمر، حسین کا لعاب رسول اللہ ایسے چوستے جیسے کوئی کھجور چوس رہا ہو۔ جس کے حلق میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب پاک گیا ہو، کیا وہ ناحق فیصلہ کرے گا؟ کیا وہ زور زبردستی رسول اللہ کے خاندان کو جنگ کے میدان میں جھونک دے گا؟ بات اتنی تھی کہ امام حسین کی نگاہیں بہت دور تک دیکھ رہی تھی، آج تک دیکھ رہی تھی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ نہ پوچھ وقت ان بے زبان کتابوں سے، نہ پوچھ وقت
ان بے زبان کتابوں سے جب اذان ہوتی ہے تو سمجھ حسین زندہ ہے. ان اذانوں کو زندہ رکھنے میں اور اماموں کو زندہ رکھنے میں حسین کا نام ہے. حسین کی نگاہ، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ یہاں تک دیکھ رہی تھی. مسئلہ اتنا نہیں تھا خلافت کا، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر آدمی کے پاس جب یہ آپشن رکھ دیے جائیں کہ آپ کے بچے محل میں رہیں گے، آپ کا فیوچر حسین ہے، وزارت ملے گی، سب کون چھوڑتا ہے؟ اگر امام حسین مان لیتے، جانتے ہو یزید کتنی خاطر مدارات کرتا، امام حسین کے لیے بہت بڑا مقام رکھتا، ان کے لیے نذرانے، وظیفے اور ان کے گھرانے کے لیے شاہانہ انداز میں سارے انتظامات رکھتا. کیونکہ جس سے خطرہ تھا جب وہ اس کے مطیع و فرمان بردار ہو جاتے تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یزید خزانے کھول دیتا. اور یہ امام حسین کو معلوم تھا کہ میرے مان لینے سے یزید تو میرے لیے خزانے کھول دے گا. لیکن امام حسین کی نگاہیں بہت دور تک دیکھ رہی تھی، آج تک کے لیے دیکھ رہی تھی. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے عزیز، یہ مصلح امامت ہے. نماز پڑھنے والے جیسے بھی ہوں، مقتدی ہزار قسم کے آتے ہیں، کوئی داڑھی چلا، کوئی ٹوپی کے بغیر، کوئی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کیا ہوا، سب آتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا. لیکن امامت کے مصلح پر جو کھڑا ہے اس کے اوپر سے نیچے تک ساری چیزیں دیکھتی ہے آج بھی قوم. اگر کوئی شخص چوری میں مشہور ہو جائے تو میں آپ سے کہتا ہوں کیا چور کو آپ اپنا امام بنا لیں گے مسجد کا؟ کسی کا زنا مشہور ہو جائے تو کیا آپ اس کو امام بنا لیں گے؟ نہیں. آپ یہ کہیں گے میں جیسا تیسا ہوں لیکن امام نہیں. امام ایسا نہیں. چور، ڈاکو اور لٹیرا ہم امام نہیں بناتے. میرے عزیزو، یہ جو تمہارے اندر فکر ہے یہ حسین ابن علی کی دی ہوئی ہے، یہ صدقہ ہے اس امام علی مقام کا، احسان ہے ان کا پوری دنیا میں. انہوں نے یہ چھاپ چھوڑی ہے کہ ہم آج مسجد کے اس مصلے کے لیے بھی پرہیزگار ڈھونڈتے ہیں اور شریعت کا پابند ڈھونڈتے ہیں. اگر امام حسین اس وقت یہ کر جاتے، یزید کے ہاتھ میں دے کر بیعت کر لیتے، تو آج کوئی بھی اس بات کو دلیل بنا لیتا، میاں آپ فلاں امام پر اعتراض کر رہے ہیں، رسول اللہ کے نواسے نے امام مان لیا تھا شرابی کو، تو ہم کیوں نہیں امام بنا سکتے؟ ہر ایک کے لیے دلیل بن جاتی. اسی لیے میرے عزیزو، خالی وہ وقتی جنگ نہیں تھی، قیامت تک کے لیے فیصلہ تھا، قیامت تک کے لیے دلیل بننے والا تھا ان کا عمل.